कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक सकल पर जाजनम है दीन बिंदु दया नदी अभिनंदनम अभिनंदनम स्वागतम शाहे उमम जन्म तिथि दिवदश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अतुभुत अलौकिकपति अति सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गसम मक्का नगर अति पावन पुण्य बिंदु शशे भित्मु अरु अति जयोति जन्म स्थलमो ईश्वर मनोहर शीतल मुछवि मोहनी दानी परम महावीर करुणा निधि पुरुषतमो नराशन सुवाजिन्य छेदिवीर पुरुषन सुम्न रिमहे रथन दुर्गावस्तवा सुधानवा विश्व सम्मानी पति पितृमाता भवतो सम्मान जाया पत्य मधुरति वाचन वत्तु शांति वामु तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया व्यवस्थथो। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की ज़ात है, संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की ज़ात है, संसार में सुशील मोहम्मद की ज़ात है, संसार में सुशील मोहम्मद की ज़ात है, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, सुंदर सरस सलीस मोहम्मद की ज़ात है। उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की ज़ात है। भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसरो सलसबील मोहम्मद की ज़ात है। हृदय में मुस्तफ़ा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफ़ा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है कर्मशील दयावान नबी जी, है कर्मशील दयावान नबी जी, किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। उम्मत गुनहगार जाए नरक में, उम्मत गुनहगार जाए नरक में, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है। उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। आप लोग एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन तमाम वालों को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया, जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, चाहे जिस तरीके से हिस्सा लिया, चाहे जिस तरीके का इस प्रोग्राम में ताउन किया, अल्लाह इन तमाम वालों को इस रात की तिहाई हिस्से की बरकत से इन तमाम वालों को तू जन्नत वाला बना। तो जवानों, इतने कम तादाद में आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत और हौसले के साथ बैठे हुए हैं। मैं आपके हौसले को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। यकीनन आप उलमा की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, उलमा की बातों को आप सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह आपके दिलों को कुशादा फरमाए, उलमा से मोहब्बत नसीब अता फरमाए, और कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर उलमा की सिफारिश आप सबके हक में कबूल अता फरमाए। नौजवानों, सबसे पहले ये बात जानने की है, दुनिया के अंदर कोई ये नहीं जानता कि मेरी बीवी के पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा लड़का है या लड़की है, और ये भी किसी को मालूम नहीं उस बच्चे की पैदाइश कब होगी, ये भी किसी को मालूम नहीं। वो बच्चा जब पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये भी मालूम नहीं। वो बच्चा अच्छे अखलाक वाला होगा या अच्छे अखलाक वाला नहीं होगा, ये भी किसी को मालूम नहीं। नौजवानों, हाँ, वो पला बढ़ा
کارہائے نمایاں کیے، اچھے اچھے کام کیے، لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس کی شان میں قصیدے پڑھے گئے۔ نوجوانوں، اگر کسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، کس جگہ پیدا ہوگا، وہ زمین کون سی زمین ہوگی، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں بتایا گیا، وہ کائنات کے سردار پروفٹ میسنجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا، وہ کہاں پیدا ہوں گے، کس جگہ پیدا ہوں گے، تاریخ کون سی ہوگی، جگہ کون سی ہوگی، ان تمام چیزوں کی تعین کر کے بتلا دیا گیا کہ وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے، فلاں تاریخ میں پیدا ہوں گے۔ نوجوانوں، اگر کسی کے بارے میں بتلایا گیا ہے وہ کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا ہے، نوجوانوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ویکتی ہے، ایسے پروفٹ میسنجر ہے جس کے بارے میں دنیا کی تمام کتابوں کے اندر، تمام گرنتھوں کے اندر یہ بتلایا گیا کہ محمد الرسول اللہ آئیں گے اور آنے کے بعد اپنا دین پھیلائیں گے۔ دین کیسے پھیلائیں گے؟ دین بڑی تیزی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر پھیلائیں گے۔ آپ تاریخ کے حوالے سے پڑھیے، تاریخ میں آپ کو یہی بات ملے گی کہ محمد رسول اللہ نے صرف 10 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کو پھیلایا، محبت کی، نفرت نہیں کیا۔ اسلام 10 سال کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گیا، محبت کی، نفرت نہیں کیا، اور اسلام 10 سال کے اندر صرف 313 آدمی کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر مدد کی ضرورت پڑی آپ نے مدد کی، یتیموں سے محبت کی، مسکینوں سے محبت کی، اور مدد سے آپ نے ہاتھ نہیں پھیرا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ لیکن آج فیس بک پر، آج یوٹیوب پر یہ پھیلایا جاتا ہے، یہ غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمان اور اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا۔ بکھریا کے نوجوانوں، نہیں، اسلام نے کبھی نفرت کی تعلیم دی تھی، نہ دیا ہے، اور نہ صبح قیامت تک اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے گا۔ اور اسلام تو محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام تو مودت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہو تو تم اس پڑوسی کو کھانا کھلا دو، اور اسلام تو یہ سکھلاتا ہے اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو تم اس راہگیر کو راستہ بتلا دو۔ اسلام تو یہ سکھلاتا ہے اگر راستے پر پتھر پڑا ہوا ہو، اگر راستے پر کانٹا رکھا ہوا ہو تو تم اس کانٹے کو ہٹا دو، اس پتھر کو ہٹا دو۔ اسلام یہ سکھلاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے اندر اسلام کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ویکتی ہے جن کے بارے میں تمام کتابوں کے اندر، تمام گرنتھوں کے اندر، تمام پستکوں کے اندر یہ بتلایا گیا کہ محمد رسول اللہ آئیں گے۔ اب سنیے تورات کے اندر محمد رسول اللہ کو کیا کہا گیا۔ تورات کے اندر یند کا لفظ استعمال کیا گیا اور کہا گیا جس کی پوری دنیا تعریف کرے گی اس کا نام یند ہوگا۔ اور زبور کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوحید یند کے لفظ کو استعمال کیا گیا جس کی لوگ تعریف کریں گے۔ اور اسی طریقے سے انجیل کے اندر مخنانیہ، یہ سریانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جس کی لوگ بہت تعریف کریں گے۔ اور اس میں اتھر وید کے اندر یہ لکھا کہ احمدی پتو پریم دھرم تس سے جگرا اہم سوریے آوازینیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ویکتی ہے، وہ پروفٹ میسنجر محمد رسول اللہ ہے جو پوری شریعت کو لے کر کے اس دھرتی پر آئیں گے، وہ پر حکمت شریعت کو لے کر کے اس دھرتی پر آئیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام کتابوں کے اندر یہ لکھا۔ بتلاؤ تو صحیح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم لے کر کے اس دنیا کے اندر آیا کہ نہیں آئے؟ محمد رسول اللہ اس دھرتی پر قرآن کریم کو لے کر کے آئے، اور آج ہم لوگ اس قرآن کریم سے
فیض یاب ہو رہے ہیں۔ روز روشن کی طرح یہ آیا ہے، اور قرآن وہ ایک ایسی کتاب ہے، وہ پوتر پستک ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کہ لا ریب فی، دنیا کی تمام کتابوں کے اندر تم شک و شبہ کر سکتے ہو، لیکن قرآن ایسی پوتر کتاب ہے، ایسی پوتر پستک ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے چلو، ہمارے ہندو بھائیوں کی یہاں زمانے کی یگ کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں یگ کی؟ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو، پہلے زمانے کو ہمارے ہندو بھائی ستیہ یگ کہتے ہیں۔ غور سے سنو بکھریا کے نوجوانوں، پہلے زمانے کو ستیہ یگ کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی کتنی رہی اس دنیا کے اندر؟ اس ستیہ یگ کی لمبائی 17,18,000 سال لمبا رہا، اور اس یگ کے اندر، ستیہ یگ کے اندر، نہ کوئی برائی تھی، نہ کوئی بدعملی تھی، بلکہ ہر طرف سچائی کا بول بالا تھا۔ ایک دوسرے سے لوگ ملتے تھے، محبت کے ساتھ ملتے تھے، مودت کے ساتھ ملتے تھے، نفرت نہیں کیا کرتے تھے۔ ستیہ یگ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی برائی ہوا ہی نہیں ہو۔ نوجوانوں، ستیہ یگ جس کی لمبائی 17,18,000 سال لمبا رہا۔ دوسرا یگ آیا، دوسرا زمانہ آیا، کون سا؟ تریتا یگ۔ اس کی لمبائی کتنی رہی؟ 12,94,000 سال یہ لمبا ہے، یہ دنیا میں یہ رہا یہ یگ۔ اور اس کے بعد اس یگ کے اندر کیا ہوا؟ اس یگ کے اندر، دبا پر یگ کے اندر برائی، بدعملی، بد اخلاقی دھیرے دھیرے پرویش کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد آیا کون سا یگ؟ اس کے بعد آیا تریتا یگ۔ تیسری قسم کی یہ جو یگ ہے وہ یگ آیا، اور آنے کے بعد اس یگ کے اندر برائی عام ہو گئی اور بدعملی عام ہو گیا، اور ایک دوسرے کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اس یگ کے اندر۔ اور آخری یگ، یہ جو برتمان یگ جو چل رہا ہے، یہ یگ ہے کل یگ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخرت، مطلب یہ قیامت کا زمانہ چل رہا ہے، کل یگ۔ اور اسی یگ کے اندر، کل یگ کے اندر قیامت آئے گی نوجوانوں۔ اور کہا اسی ہندو بھائیوں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ کل یگ کے اندر پروفٹ میسنجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور محمد رسول اللہ آئے، اس کے تقریباً 51,000 اس کل یگ کے گزر چکے ہیں، 51,000 سال کل یگ کے گزر چکے ہیں۔ اس کی لمبائی 4,32,000 سال یہ یگ ہے، جس کے تقریباً 51,000 سال گزر چکے ہیں۔ اور اسی یگ کے اندر، اسی زمانے کے اندر پروفٹ میسنجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اسی کو وید نے کہا نراشن سواجن واجن چھے دیور پروسن سمنے رمہ رتھن درگاگستوا سدھانوا وسو شمانی۔ محمد رسول اللہ اس لیے آئیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو آنے کی اس پرتھوی پر ضرورت کیا پڑی؟ بکریا کے نوجوانوں سنو تو صحیح، محمد رسول اللہ اس لیے آئے تاکہ جو برائی کا کام ہم لوگ کر رہے تھے، جو ہم زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جہالت کر رہے تھے، محمد رسول اللہ آئے تو اس جہالت کو دور کر کے لوگوں کو اجالے کی طرف لایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ وید یہ کہہ رہا ہے، نراشن سواجن واجن چھے دیور پروسن سمنے رمہ رتھن درگاگستوا سدھانوا۔ محمد رسول اللہ اس لیے آئے تاکہ ہم لوگ اس کی شفاعت میں آ جائیں۔ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ نوجوانوں، محمد رسول اللہ جس وقت آئے، ایک صحابی رسول ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی ایمان کو، میں نے ابھی اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، میں اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے کارنامے ایسے ہیں، مجھے ایشور پرماتما پربھو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ بتا تو صحیح، تم نے زمانے جاہلیت کے اندر کون سا گناہ کیا؟ کہا میں قوم کا رہبر تھا، میں قوم کا مکھیا تھا، میں قوم کا سرپنچ تھا، میں قوم کا لیڈر تھا۔ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں
اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹی کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو میں حکم دیتا تھا کہ اس بچی کو اس لڑکی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دو۔ میں قوم کا رہبر تھا، میں قوم کا لیڈر تھا، میں قوم کا مکھیا تھا، میں قوم کا سرپنچ تھا، مجھے ایشور پرماتما مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سنو تو صحیح، وہ زمانے جاہلیت تھا، اب تم جہالت سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ چکے ہو، وہ گناہ تمہارے معاف ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہ زمانے جاہلیت تھا، اب تم جہالت سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ چکے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے۔ نوجوانوں، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس صحابی رسول یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اس سے بھی بڑا جرم کیا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا بتا تو صحیح تم نے زمانے جاہلیت کے اندر کون سا بڑا کام کون سا بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام میں سفر پر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی کے پیٹ کے اندر بچہ پل رہا تھا، اور جب میں سفر پر جانے لگا میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا جو تمہارے پیٹ کے اندر بچہ پل رہا ہے اگر یہ لڑکی پیدا ہو جائے تو تم اس کو زندہ درگور کر دینا۔ میں سفر پر گیا، کئی ورष کے بعد کئی سال کے بعد جب میں سفر سے واپس آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب میں نے دروازے پر دستخط دی، کنڈی بجایا تو دروازے سے دستخط دی تو آواز دروازے سے آتی ہے ابو جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو تلاش کر رہی ہوں، آپ کو میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچی کی ایک بھی نہیں سنا، اور اندر میں دروازے کے اندر گیا، اور جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ کون بچہ ہے؟ کہا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ جب میں سفر سے واپس آؤں تو اس گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو تو میں اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اس کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اندر گیا اور جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا جلدی سے اس کو اچھے کپڑے پہنا دو اور اس کو اچھے لباس پہنا دو، اس کے بالوں میں کنگھی کر دو، اس کو تیل لگا دو، اور میں لے کر کے چلوں گا جنگل کے اندر، اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کروں گا۔ نوجوانوں، محمد رسول اللہ اس لیے آئے، وہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں میں بیوی پر غصہ کے مارے یہ کہا جلدی سے اس کو تیار کرو۔ میری بیوی اس بچی کو تیار کرتی ہے، اور کرنے کے بعد میں اس بچی کو جنگل کی طرف جب لے کر کے جا رہا تھا تو اس بچی کی زبان سے یہ آواز آ رہی تھی، وہ بچی یہ کہہ رہی تھی ابو جان میں تو معصوم ہوں، مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ مجھے نانی کے یہاں لے کر کے جا رہے ہیں یا مجھے میرا گھمانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی، میں جنگل کے اندر گیا، فاوڑا لیا، اور جب میں فاوڑا سے گڑھا کو کھود رہا تھا تو اس گڑھے سے مٹی میرے چہرے پر پڑ جایا کرتی تھی، تو وہ بچی دوپٹے سے میرے چہرے کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ جب میرے چہرے پر پسینہ آ جایا کرتا تھا تو وہ بچی اپنے دوپٹے سے میرے چہرے کو صاف کر دیا کرتی تھی، اور وہ یہ کہتی تھی ابو جان آپ زمین کیوں کھود رہے ہیں؟ آپ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنا، اور اس بچی کو اس گڑھے کے اندر جب میں ڈال رہا تھا تو بچی یہ کہہ رہی تھی یا بتی ارحم یا بتی ارحم یا بتی ارحم، اے ابو جان میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، میرے اوپر رحم کیجئے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اپنے باپ ہی اپنی بیٹی کا قتل اپنے ہاتھ سے کرے، اے ابو جان مجھے چھوڑ دیجئے، میں جنگلوں کے اندر جا کر کے مانگ چانگ کر کے زندگی بسر کر لوں گی، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے باپ ہی اپنی بیٹی کا دفن اپنے ہاتھ سے کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کہا میں اس بچی کو گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال کر کے میں فخر کے ساتھ اپنے گھر کو واپس آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر پھر وہی نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا چلو وہ تو زمانے جاہلیت کا زمانہ تھا، اب تم جہالت سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ چکے ہو، اور وہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں، محمد رسول اللہ اس لیے آئے،
اور آنے کا کوئی ریزن نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر اس لیے آئے جو ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ نوجوانوں، آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں آج موبائل کے اندر نہ جانے ہم نے کون کون سی تصویریں لگا کر کے موبائل پر رکھا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی یہ شان نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شان نہیں ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت فلاں منٹ کہاں گوایا۔ اس لیے آج یہ طے کرو، تمنا کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔